बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अत-तकासुर। क्या सूरत सामने आ रही है? कौन सी अब नहीं सामने आती आ रही? अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। कमीशन बैठाते हैं हम, कमेटियां बैठाते हैं इंक्वायरियां करने के लिए कि ये हो क्या रहा है। इतना कुछ होने के बावजूद जिसे देखिए कि वो मुसीबत में मुब्तला उलझा हुआ है। कि ठीक है, नाहमवार माशरे के अंदर एक मुसीबत तो उनको आती है जिनके पास कुछ नहीं होता। ये मुसीबत आसानी से रफा हो जाती है। उनकी जरूरियात के पैमाने बड़े छोटे छोटे होते हैं। उन्हें बुनियादी जरूरियात जिंदगी दे दीजिए, उनकी मुसीबतें खत्म हो जाती। लेकिन एक ऐसा ग्रोह इसमें होता है कि उन्हें जूं जूं मिलता चला जाता है, मुसीबतें बढ़ती चली जाती हैं। ये ऊपर का ग्रोह आप देख रहे हैं। कुरान ने रिबा वाले के मुतल्लिक, जिसका तर्जुमा हमारे यहाँ सूद या ब्याज ले लिया। रिबा के माने होता है सरमाए के ऊपर, सिर्फ सरमाए के ऊपर बढ़ोतरी। मेहनत का मुआवजा कुरान की रूह से हलाल और तय्यब। सिर्फ कैपिटल या सरमाए के ऊपर मुआवजा रिबा। कुरान ने उसकी तशबीह ये दी है कि बगैर मेहनत के जिसको इस तरह से आता चला जाता है, उसके इस्तराब की कैफियत ये होती है जैसे किसी को सांप ने डस लिया हो। अपने माशरे में अजीजा ने मन जरा उन पे निगाह डालिए जिनकी कैफियत ये होती है कि समेटते चले जा रहे हैं। ये आवाम में से गरीब आदमी को जब पेट भर के खाने को मिल जाए, बच्चों को एक छत मिल जाए, कुछ कपड़ा हो, ऐसे इत्मीनान की नींद सोता है कि पूछिए नहीं। और ये जिन्हें इतना मिलता हुआ चला जाता है, न इनके नसीब में कभी रोटी होती है, न सोना होता है, न आराम होता है। हर वक्त ये कैफियत गोया सांप ने डस रखा है। ये क्या चीज है? कुरान कहता है कि ये जरूरियात जिंदगी की कमी नहीं है, ये तकासुर है। ये एक दूसरे से आगे बढ़ जाने की रेस है जिसने तबाह किया हुआ है। जरूरियात की कमी नहीं, दूसरे से आगे बढ़ जाने का ये जज्बा, एक हवस। इसने क्या किया है? लफ्ज इस्तेमाल हुआ है अल्हा। लहव कहते हैं एक शख्स बड़े जरूरी काम के लिए चला जा रहा हो। बालिगों में तो ये कम होता है, बच्चों में आमतौर पर ये ज्यादा होता है। बड़े ही जरूरी काम के लिए आप भेजने, रास्ते में बंदर का तमाशा हो रहा हो, वो वहीं खड़ा हो जाता है। वो भूल ही जाता है कि थोड़ा हाथ में है, पैसा हाथ में है, जल्दी से कहा था कि दही ले आओ। वो भूल जाता है कि मैं गाय के लिए निकला। कहा के पीछे से एक पड़ती है। इसे कहते हैं अरबों के यहाँ लहव। हर वो जाज़बियत जो इंसान को उस मकसद से गाफिल कर दे जिसके लिए घर से निकला था। क्या जुबान है ये! सवाल ही नहीं कि आप इसको डिफाइन करते फिरे और इसकी तशरीहात करते फिरे कि क्या है। कुछ ही क्यों ना हो, हर वो जाज़बियत जो आपको मकसद हयात से गाफिल कर दे, लहव के अंदर दाखिल है। अल्हाकुमुत तकासुर। तकासुर इंसान को मकसद जिंदगी से गाफिल कर देता। उसका मकसद ही तकासुर रह जाता है, दूसरे से आगे बढ़ते चले जाना। ये आगे बढ़ने के लिए सूरह अल हदीद में है 57 over 20, 57/20। इल्मल हयात दुनिया लाइबुन व लहव। ये देखिए लहव का लफ्ज जहां आया है। वज़ीनतुन व तफाखुर बैनकुम व तकासुरुन फिल अमवाल वल औलाद। इससे ये जो चीज है, दुनिया की ज़ीनतें हमने हराम नहीं की हैं, लेकिन कहा कि अगर ये चीजें जो हैं तुम्हारे लिए ये तकासुर का मूजब बन जाए, तफाखुर का मूजब बन जाए, यानी जरूरियात की चीजें होने की बजाय
जज्बा ये हो जाए कि इसके पास 2 मोटरें हैं, मेरे पास 4 होनी चाहिए, बढ़ते चले जाओ, बढ़ते चले जाओ। कहा है ये है वो चीज। इसके अंदर जब इंसान उलझ जाता है, फिर असली मकासद हयात से वो गाफिल होकर रह जाता है। ओझल हो जाते हैं जिंदगी के सही मकासद, जब हवस ही ये हो कि मैं उससे आगे बढ़ता चला जाऊं। लेकिन आगे बढ़ने का जज्बा तो इंसान की इंस्टिंक्ट में रखा है, इंसान ही की नहीं, लाइफ की इंस्टिंक्ट में। जिंदगी की जो जिबिल्लतें हैं, 3 ही तो जज्बे उसमें होते हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ सेल्फ, अपना तहफ़्फ़ुज़। दूसरा जज्बा होता है सेल्फ एग्रेशन, जिसे कहते हैं साइकोलॉजी में। वो होता है दूसरे के ऊपर गालिब आ जाने का जज्बा। और तीसरा सेल्फ रिप्रोडक्शन होता है, अपने जैसा और पैदा करने का जज्बा। ये 3 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक या इंस्टिंक्ट हैं जहां लाइफ के हैं। ये जो दूसरा जज्बा है सेल्फ एग्रेशन जिसे कहते हैं, यही तो है दूसरे के ऊपर गालिब आ जाने वाली बात, आगे बढ़ जाने वाली बात। तो ये चीज तो जिंदगी के अंदर मौजूद है, और यही तो वो जज्बा है जो तकासुर पैदा करता है। तो क्या कुरान इसको फना करना चाहता है? किसी जज्बे को जो अंदर पैदा किया है खुदा ने, उसको अगर समझा जाए कि फना कर देने का कुरान की तालीम देता है, तो इसके माने है कि वो जज्बा शर था, ईवल था। और अगर वो शर और ईवल था तो खुदा ने पैदा क्यों किया था? खुदा तो ईवल नहीं पैदा करता। ये क्या चीज है? जज्बा मौजूद है। उस जज्बे की तस्कीन के लिए जो आपने मैदान तजवीज किया है, ये गलत है, और इसे शर कहते हैं। फित्री जज्बे की तस्कीन के लिए गलत जराए इस्तेमाल करना, गलत मैदान तजवीज करना, ये है जिसे शर कहते हैं। ये जज्बा मौजूद है दूसरे से आगे बढ़ने का। कुरान क्या कहता है? कहता है फस्तबिकुल खैरात, आगे बढ़ना है तो नौ इंसानी के लिए भलाई के कामों में आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। ठीक है, ये जज्बा बुरा नहीं था। सूरह तत्कीस में और अल्फाज में इसको बयान किया है कि कल्ला इन्ना किताबल अबरार लफी इल्लियीन। ये सब आ चुकी हुई हैं। 83/19 से शुरू होता है 26 तक, 83/19-26। इल्लियीन बुलंदियों में जाने वाले जो हैं वो कौन हैं? उसके बाद गिनाई है इनकी सारी चीजें कि उनको ये मिलेगा, उनको ये हासिल होगा, उनकी ये कैफियत होगी। और उसके बाद कहा है वफी ज़ाले का फल यतनाफसिल मुतनाफिसून। आगे बढ़ने का जज्बा पूरा करना चाहते हो तो इन चीजों के अंदर उसे पूरा करो। फिर देखो कि किस तरह से हर कदम जो तुम्हारा आगे बढ़ता है वो मार्गजीदगी की इस तरह पैदा नहीं करेगा, किस तरह से जन्नत के सुकून में इजाफा करता चला जाएगा। आओ तुम्हें हम बताए कि इस जज्बे के पूरे करने का मैदान कौन सा है। नौ इंसानी की मनफत बख्श कामों के लिए एक दूसरे से बढ़ने की कोशिश करो, और फिर इसकी हद कोई नहीं। वहां कहा यह है कि ये वो जन्नत है जिसकी वसत अर्ज़ो समा में फैली हुई है। इस तकासुर की तो फिर भी कहीं जाके हद हो जाएगी, क्योंकि यहाँ कहा है हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। एक दूसरे से बढ़ने का जज्बा जो है वो उस मैदान के अंदर, वो दौलत, वो हशमत, वो रुपया, वो मोटरें, वो जाओ मनसब, ये सारा कुछ, इसमें बढ़ने का जज्बा ये है। ये तो ये कैफियत है जैसे इंसान अपने साए के पीछे चला जा रहा हो। जरा पकड़ के बताए ना, भागता चला जाए उसके पीछे, हाँफ कर गिर जाएगा एक दिन। ये तो वो आपने देखा होगा, एक कार्टून बनाया करते हैं, गधे के सिर के साथ एक लकड़ी बांधते हैं, लकड़ी के आगे एक गाजर लटका देते हैं। अब उस गाजर को खाने के लिए गधा आगे बढ़ता है, वो आगे बढ़ता है, गाजर आगे बढ़ती चली जाती। चलाते हैं उसे इस तरह से, इस गाजर के लालच में, जिसके हासिल करने के लिए वो उम्र भर चलता रहता है। तो गाजर मुंह में नहीं आती,
تکاثر تو یہ ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے حتیٰ زرتم المقابر، اس طرح سے یہ گدھا اس گاجر کے پیچھے چلتا چلتا قبر کے گلے میں جا گرتا ہے۔ یعنی زندگی میں اس کا انتہائی میں تعلیم کوئی نہیں آتا۔ حتیٰ زرتم المقابر، کہتا جو بات ہم نے کہی ہے بڑی صاف تھی، یوں ذہنوں میں نہ سمجھو، کل لاؤ یہ نہ سمجھو کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، یہ تین چیزیں 3 آیتوں میں آتی ہیں، بڑی سمجھنے کی قابل۔ وہ کہتا ہے بات یہ اتنی صاف سی ہے کہ تھوڑا سا بھی جذبات سے الگ ہو کے اگر تم صرف علم سے کام لو تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اس تکاثر کی حد کوئی نہیں ہے، موت تک یہ جذبہ جو ہے اس کی تسکین نہیں ہو سکتی۔ کہا اس کے سمجھنے کے لیے کسی فلاطون کی عقل کی پھر ضرورت ہے کہ وہ جذبہ جس کی تسکین موت سے پہلے ہو ہی نہیں سکتی اور موت کے بعد تمہیں پتا نہیں کہ ہوئی ہے یا نہیں، تو کہو تو صحیح اس گاجر کے پیچھے چلے جانا گدھا ہی جا سکتا ہے۔ سوف تعلمون کے معنی اگر تم جذبات سے ہٹ کر علمی طور پر اس بات کو سمجھنا چاہو تو بڑی جلدی بات سمجھ میں آ جائے گی، یہ بات ہے۔ لیکن تم ایسا نہیں کرو گے، کہتا اچھی بات، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، ذرا اور گہرائی میں ڈوب جاؤ اس کے، قطعی علم کی بجائے ذرا اور سوچ کو گہرائی میں لے جاؤ، تھوڑا سا نیچے اترو گے تو اس جہنم کی نشانیاں تمہیں خود تیرتی ہوئی نظر آ جائیں گی، یہ دوسرا درجہ ہے۔ لیکن کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ تکاثر کے چرس کا نشہ یہ ایسا ہے کہ ذرا سا بھی تم جب ہوش میں آتے ہو تو اس کے بعد دوبارہ پھر اسی کی طرف لوٹ کے جاتے ہو، اس لیے تمہیں فرصت ہی نہیں ملے گی کہ یہ کچھ کرو، لہذا ہوگا یہ ثم لترونها عین الیقین، تم اس جہنم کے اندر گر جاؤ گے تو پھر آنکھوں سے اس کو دیکھ لو گے، لیکن پھر تو اس سے نکلنے کی کوئی راستہ باقی نہیں رہے گا۔ قرآنی حقائق کے سمجھنے کے 3 مناظر کتنے عجیب، تو ذرا علم کی بارگاہ سے پوچھو جا کے تمہیں بات صاف طور پہ سمجھ میں آ جائے گی۔ جب بات زیادہ غالب آتے ہیں تو کچھ اور گہرائی میں چلے جاؤ اس کے، لیکن اگر اس سے بھی تم نہیں بات سمجھتے تو پھر اس کے بعد کوئی طریقہ نہیں سوائے اس کے کہ جہنم کے اندر گر جاؤ، وہاں تو اپنی آنکھوں سے تم دیکھ رہو گے، عین الیقین، آنکھوں دیکھا یقین آ جائے گا۔ پہلا خالی تعلمون ہے، علم ہے، دوسرا علم یقین ہے، ایسا علم جس سے یقین حاصل ہو جائے، اور تیسرا درجہ عین الیقین ہے، آنکھوں سے دیکھ کے کسی چیز کے اوپر یقین آنا، لیکن وہاں سے تو پھر بازیابی نہیں ہو سکتی۔ وہاں کیا صورت ہوگی؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ دیکھیے عزیزان مان، جہنم جسے آنکھوں سے یہ دیکھ لے اس کے متعلق کہا کیا گیا ہے کہ یہ ہے کیا، وہاں ہوگا کیا؟ کہا یہ وہ مقام ہے کہ جہاں تم سے یہ پوچھا جائے گا کہ ضروریات زندگی نہیں بلکہ یہ آسائشوں کے سامان جو تم نے اکٹھے کیے تھے یہ کہاں سے آیا تھا، یہ پوچھا جائے گا۔ تم نعیم کے متعلق کہا ہے، یہ پوچھا جائے گا کہ کیسے حاصل کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ خلافت کی ڈیفینیشن کیا ہے، تعریف کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں تو اتنا ہی سمجھتا ہوں کہ اس چیز کی ذمہ داری یا جواب دہی کہ کہاں سے آیا اور کیسے خرچ کیا۔ کیا بات تھی ان لوگوں کی۔ قرآن یوں ہی سمجھاتا ہے بات برادران عزیز، یوں ہی وہ بات کیا کرتے ہیں۔ یہ جو پوچھنے کی چیز ہے یہ ایک دفعہ پہلے بھی آ چکی ہوئی ہے، کیوں نہ دہراتا چلا جاؤں۔ سورہ الانبیاء میں 21/11
وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، کتنی ہی قومیں ایسی تھیں جنہوں نے سلب و نہب، ایکسپلائٹیشن، ظلم و استبداد یہ نظام اختیار کیا تو وہ تباہ ہو گئیں اور ان کی جگہ دوسری قوموں نے لے لی۔ بات یہاں سے شروع ہوئی۔ کہا کیفیت یہ تھی کہ جس دن انہوں نے اس سلب و نہب، ایکسپلائٹیشن اور ظلم و استبداد کی روش اختیار کی تھی، اس کے تباہ کن نتائج تو اسی دن سے مرتب ہونے شروع ہو گئے تھے، لیکن وہ محسوس شکل میں ان کے سامنے ابھی نہیں آئے۔ ان سے کہا جاتا تھا کہ دیکھو اس سے پرہیز کرو، ان سے بچو، یہ تمہیں تباہ کر دیں گے۔ بات مانتے نہیں تھے، ان کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی، اور یہ تو روزمرہ کا ہمارا تجربہ ہے۔ بد پرہیزی کرنے والے روز انہیں لوگ ٹوکتے ہیں، ڈاکٹر متلبہ کرتے ہیں، ہر سمجھدار انہیں بتاتا ہے کہ یہ نہ کرو بھائی، صحت بگڑ رہی ہے، ایک دن بڑی خرابی پیدا ہو جائے گی۔ وہ کیا چال ہے سر؟ مجھے تو کتنے مہینے ہو گئے یہ کچھ کہتے ہو، کچھ بھی نہیں بگڑا۔ یہ میں جی تو گالی کچھ نہیں، انہیں ہی کچھ نہیں آگا۔ اور پھر ایک دن جب وہ آدھی رات کے وقت تڑپتے اٹھتا ہے اور صبح جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس، تو کہتا یہ ہے کہ جی رات کو اچھا بھلا سویا تھا، اچانک آدھی رات کے وقت یہ گردے میں درد اٹھا۔ اچھا بھلا سویا تھا، اچانک اٹھا ہے، کبھی اچانک نہیں درد اٹھا کرتے۔ یہ سونے والا اچھا بھلا نہیں سویا تھا۔ وہ جب اس کو ایکس رے لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ سرکار سال بھر سے یہ پتھری بن رہی تھی گردے کے اندر، یہ کیا چیز ہے؟ یہ آدھی رات کے وقت جب اس کو احساس ہوا یہ کیا ہے؟ وہ نتائج جو غیر محسوس شکل کے اندر مرتب ہوتے چلے آ رہے تھے، اب محسوس شکل میں سامنے آ گئے۔ دیکھیے قرآن کی بلاغت برادران عزیز، کہا یہ ظلم و استبداد کر رہے تھے، وارننگ دینے والے ہمارے مصلحین اور انبیاء کرام کہہ رہے تھے کہ تباہ ہو جاؤ گے، بالکل نہیں مانتے تھے۔ فلما احسوا باسنا، اور جب یہ درد ایک درد محسوس بن کر ان کے سامنے آ گیا، اذا ہم منہا یرکضون، تو اب لگے بھاگنے، دوڑ رہے ہیں کہ بچ جائے کسی طرح۔ کوہ آتش فشاں کا لاوا پھٹ گیا، اس کی دھار چلی آ رہی ہے۔ کہا جاتا تھا کہ یہاں سے بستیاں اٹھا لو اپنی، ایک دن یہ پھٹ جائے گا، تباہ ہو جاؤ گے، مانتے ہی نہیں تھے۔ اب جو یوں آیا ہے بھاگ رہے ہیں۔ قرآن کا انداز بیان کتنا گرافک ہے برادران عزیز۔ کہا وہ بھاگ رہے ہیں اور ہمارا قانون مکافات عمل پیچھے سے آواز دے رہا ہے، لا ترکضوا، مت بھاگو، تم بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ روک دیا ان کو، کھڑے ہو گئے۔ کہا کھڑے ہونے کی بات نہیں ہے، وارجعوا الی ما اترفتم فیہ ومساکنکم، چلو وہیں واپس انہی محلات کے اندر کہ جن کی رنگینیاں ان غریبوں کے محنت کے سرمائے کی محنت کے خون سے پیدا ہوئی تھی، چلو وہاں جاؤ، لوٹو وہاں، کیا انداز ہے، چلو وہیں واپس۔ کاہے کے لیے وہاں چلو؟ لعلکم تسألون، تاکہ تم سے پوچھا جائے کہ یہ کہاں سے آیا تھا۔ لعلکم تسألون وقالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، وہاں کہیں گے کہ ہاں ہم نے واقعی سلب و نہب کیا تھا، یہ ساری ایکسپلائٹیشن تھی جو ہم نے کری۔ ذہن میں آ سکتا ہے کہ اچھا صاحب اعتراض کیا تو ختم ہوا قصہ، لیکن اب تو پلڑا جھک گیا تھا۔ ہمارے ذالت تلک دعواہم، وہ یہ کہتے چلے جا رہے ہیں، حتی جعلناہم حصیدا خامدین، وہ کہتے ہی رہے۔ ہمارے قانون مکافات عمل نے اس کے بعد ایک نہ سنی،
جاؤ جا کے دیکھو ان کی بستیاں، نظر آئے گا جیسے کٹے ہوئے کھیت ہو، جیسے بجھا ہوا شولا ہو. اجڑے ہوئے کھیت، بجھا ہوا شولا. کیا تفصیل میں جاؤں ان چیزوں، یہ تو سمجھنے کی بات ہے. ہاں تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ وہاں سے ان کو واپس بلایا جائے گا. چلو وہاں ماں اتر سن رہی، وہ جو دوسروں کی کمائی کے اوپر تم نے اپنے محلات بنائے تھے، کیا بات ہے، تاکہ تم سے پوچھا جائے. اور یہاں اسی جہنم کے متعلق کہا جس کو تم اپنی آنکھوں سے وہاں دیکھو گے پھر تمہیں یقین آئے گا. کیا سننا لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے پوچھا جائے گا کہ یہ رنگینیاں کہاں سے آئیں گی. سورہ تکاثر ختم ہوئی. العصر 103. کہا یہ بات کسی ایک قوم کی نہیں، کسی ایک بستی کی نہیں، کسی ایک دور کی نہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر، انسانیت کی ساری تاریخ اس کی شہادت دیتی ہے کہ انسان نے جب بھی وحی کی رہنمائی کو چھوڑا ہمیشہ تباہی کے اندر گیا. کیا بات، آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے سے ساری تفصیلیں چلی آ رہی ہیں. قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم مدین، قوم لوط، قوم بنی اسرائیل، فرعون، یہ تمام داستانیں بھری پڑی ہیں قرآن. 30 پارے تفصیل سے تفصیل دیے چلا جا رہا ہے قرآن. اور یہاں آنے کے بعد وہ ساری تفاصیل سمٹا کر ایک فکرے میں رکھ دیں کہ والعصر، تاریخ انسانیت اس حقیقت کے اوپر شاہد ہے. دیکھا آپ نے کہ تفصیل کو کیسا ارتکاز میں لایا ہے قرآن. پوری انسانیت کی تاریخ اس حقیقت پر شاہد ہے کہ انسان نے جب بھی مستقبل اقدار سماوی کو چھوڑا ہے ہمیشہ تباہی میں گیا. یہ کام تھا ہمارے ہاں کے محققین پر ریسرچ کرنے والوں کا کہ وہ تاریخ کو اس نگاہ سے پڑھیں اور اس پہ تحقیق کریں. یاد رکھیے جب بھی قرآن صرف انسان کہتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں انسان جو اپنی حیوانی زندگی کے جذبات کے اوپر چلتا ہے. جب بھی انسان نے اپنی رہنمائی اپنے حیوانی جذبات کو بنایا لفی خسر، تباہ ہو گیا. کسی ایک زمانے کی نہیں، کسی ایک قوم کی داستان نہیں. والعصر، پھر وہی بات آ گئی اس قوم کے الفاظ کی. عصر یا عصا نچوڑنے کو کہتے ہیں. نچڑی ہوئی بات آپ دیکھ رہے ہیں کیا کہہ رہا ہے وہ. ایک زمانے کو، ایک دور کو یہ قوم ملاحظہ فرمائیے، یہ کھجورے کھانے والی قوم، پتہ نہیں ان کے ذہن کی بلندیاں کہاں پہنچی ہوئی تھی. وہ کہتے تھے ہر دور اپنے ماضی کا نچوڑ ہوتا ہے. اللہ، اس لیے وہ ایج یا پیریڈ جسے ہسٹری میں کہتے ہیں آپ، اسے وہ اثر کہتے تھے، نچوڑ پچھلے ادوار کا. اور تاریخ ہے ہی وہ یہ برادران عزیز، جتنے سارے پچھلے ادوار ہوتے ہیں ان کا ایکیومولیٹو ایکسپیریمنٹ یا ایکسپیرینس جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایک دور، ہمارا دور جو ہوتا ہے. اور یہ اسی طرح سے یہ نچوڑ، یہ کشودہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ قوم زمانے یا ایج کے لیے، تاریخی زمانے کے لیے یاد رکھیے یہ لفظات ہیں، پرٹیکولر ایج ان ہسٹری جسے ہم کہتے ہیں. ماضی کے تمام تجربات کا نچوڑ وہ ہوتا ہے. کہتا ہے پوری انسانیت کے تجربات کا نچوڑ یہ بات تمہیں بتائے گا. یوں کہیے اس کے معنی کہ تک کے دیا ہے گا سارا جگ کہ ان الانسان لفی خسر. انسان کو جب بھی تنہا چھوڑ دیا جائے تو پھر دا اینیمل ان مین جو ہے وہ غالب ہوتا ہے.
ऐसा फिर सोचो कि उसका अंजाम क्या होता है, तबाही। बचते कौन है? इल्लल्लज़ीना आमन। इसमें इस्तिस्ना और एक्सेप्शन जो है तुम हिस्ट्री में पाओगे सिर्फ उन लोगों की कि जो मुस्तकिल अक़दार इंसानियत की सदाकत पर जिन्होंने यकीन रखा। लेकिन सिर्फ यकीन रखना ही तो काफी नहीं होता, यकीन तो अमल के लिए बुनियाद होती है। आप किसी ऐसे मकान में नहीं रह सकते जो कि सिर्फ बुनियादें भरी हुई हैं, और आप मकान बना भी नहीं सकते तावक्त की बुनियाद ना हो। ईमान और अमाल सालिहा का ताल्लुक ये है बिरादरान। और बात बड़ी साफ सी है, तो कहा करते हैं कि साहब ईमान की क्या जरूरत है। मैं कहता हूँ सुबह को अगर आप बीमार हो जाएं और आपको कहा जाए डॉक्टर की तरफ जाने के लिए, आप हमेशा उस डॉक्टर की तरफ जाते हैं जिसके अच्छे डॉक्टर होने पर आपको यकीन होता है। आप नुस्खा वो इस्तेमाल करते हैं जिसके मुताल्लिक आपको इत्मीनान होता है कि ये अच्छा है। साइंटिस्ट उस फार्मूले को लेता है जिसके मुताल्लिक उसे यकीन होता है कि ये नताज पैदा कर देगा। ये जो फार्मूले या कानून की सदाकत के मुताल्लिक दिल में एक इत्मीनान होता है, ये होता है जिसे ईमान कहते हैं। इससे प्रोसीड करता है इंसान फर्दर। अगर पहले ये मालूम हो कि ये फार्मूला सही नहीं है, कोई बाहोश इंसान उसके ऊपर आगे चलता ही नहीं। ईमान का इतना काम है। इसीलिए कहा इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, और फिर वो ऐसे काम करते हैं। ये बड़ी जामिया टर्म है कुरान की, अमल सालिहा। इंसान की अपनी सलाहियतें नश्व नमा पाती हैं, कायनात की सलाहियतें इर्तका याफ्ता होती हैं, माशरे के अंदर इससे इस्लाह के पहलू निकलते हैं। इस्लाह हमवारियों को कहते हैं फसाद के मुकाबले में। ये सारा कुछ इसमें आ जाता है। फर्द के लिए, माशरे के लिए, पूरी इंसानियत के लिए, कायनात के लिए ऐसे काम जो हर गोशे के अंदर इस तरह से सलाहियतों की नशोनुमा करते हुए चले जाए, वो इस यकीन कामिल के बाद इस किस्म के काम करते हैं। और उसके बाद एक और शर्त बताई, ये अमल सालिह का तसव्वुर मज़हब की दुनिया के अंदर इनफरादी होता है। नेक काम एक फर्द अपने तौर पे करता है, लेकिन ये जिन इंसानों के मुतल्लिक कहा है कि ये तबाह नहीं हुए, ये तबाह नहीं होंगे, उनके मुतल्लिक कहा है कि ये इंडिविजुअलिस्टिक टेंडेंसी नहीं है, इनफरादियत की जिंदगी नहीं है। उनकी जिंदगी इज्तिमाइयत की जिंदगी होती है। वत्तवासो बिल हक़ वत्तवासो बिस सब्र। तवासो के माने होता है एक दूसरे को कुछ कहना। मैं भी अर्ज करता हूँ इस्तेमाल है, यानी ये तो ग्रामर के एतबार से ये लफ्ज हुआ, एक दूसरे से ये चीज करना। तवासो के आम माने तो होते हैं तलकीन करना, ताकीद करना, किसी से कुछ कहना। पहले तो यही माने लीजिए। एक इज्तिमाई निजाम होता है, उसमें वो एक दूसरे से कहते ये हैं। ये हक का लफ्ज जो है ये ट्रुथ के लिए भी आता है, अंग्रेजी जुबान में भी रॉन्ग के मुकाबले में भी राइट आता है, और जिसे आप इस्तेहकाक कहते हैं एज ऑफ राइट, आप देखते हैं उसके लिए भी ये लफ्ज आता है। बयानी मानों में भी आता है, अरबी जुबान में भी। राइट तो वो हक वो जो बातिल के मुकाबले में ठीक हो, और राइट वो जो किसी का हक हो। जो ही किसी का आपने हक दिया वही हक है, जो ही हक दबाया वो ना हक है। वो तो एक लफ्ज के अंदर बेनुमानी है। तवासो बिल हक, वो एक दूसरे को याद दिलाते रहते हैं कि तुम्हारा हक क्या है, तुम्हारा फरीजा क्या है। एक लफ्ज में दोनों बातें आ जाती हैं। ये जो माशरा कायम होता है बरादरान अजीज, ये राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस दोनों का नाम होता है, हकूक और
وہ انہیں پورا کرتے ہیں تو اس کے کچھ حقوق اس سے متعین ہوتے ہیں، معاشرہ ان حقوق کو دیتا ہے۔ فرد اگر ذمہ داریاں نہیں اپنی پوری کرتا تو اس کو کوئی حق نہیں معاشرے سے کچھ لینے کا۔ معاشرہ اگر اس کا حق نہیں دیتا اسے کوئی حق نہیں ہے اس سے ذمہ داری عائد کرنے کا۔ Obligations and rights go hand in hand۔ معاشرہ بنتا اس طرح سے ہے۔ مزدور جو آتا ہے آپ کے یہاں کام کرنے کے لیے، وہ صبح آتے ہی آپ سے اجرت نہیں مانگ لیتا، اس لیے کہ اس نے ابھی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ وہ دن بھر ذمہ داری کو پورا کرتا ہے تو شام کو اس کا حق ہو جاتا ہے، خیرات نہیں مانگ رہا، حق ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اسے نہیں دیتے ہیں تو آپ نے حق نہیں دیا۔ اگر وہ کام دن بھر نہیں کرتا اس نے ذمہ داری پوری نہیں کی ہے۔ رائٹس اینڈ obligation، کیا بات قرآن کی عزیزان مان، میں کیا عرض کروں، ایک عمر چاہیے ان چیزوں کے لیے۔ نصاب کے طور پہ ایک ایک لفظ قرآن کا نصاب کے طور پہ ایک کلاس کا درس بنتا ہے۔ یہ حق کے اوپر اگر میں چاہوں مہینے لگ جائیں قرآن کریم کے ضرور سے میں بتاؤں کہ حق کیا ہوتا ہے۔ یہ تمدنی زندگی کے اندر ایک دوسرے سے کہتے یہ ہیں کہ تمہارے ذمے حق کیا ہے، پھر وہ حق جو تم اطرو کرو گے اس طرح سے، جو تمہارا حق ہوگا وہ کیا ہے، اور بالحق کیا ہے، باطل کسے کہتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے یہ کہتے ہیں۔ اور یہ بات نہیں کہ کسی ایک دن یہ بات ہوئی تماشا ختم ہو گیا، آواز پاؤ بالصبر، اور اس کے بعد کہتے یہ ہے کہ بات جب تم نے یہ سمجھ لی ہے تو اب استقاماً انتظاماً دواماً استمراراً مستقلاً اس روش کے اوپر قائم رہنا ہوگا۔ یاد رکھو یہ وہ ہے جن کی ایکسپشن قرآن نے بتائی، یہ ہے وہ لوگ کہ جو تباہی سے بچتے ہیں، ورنہ ان الانسان لفی خسر، حقیقت یہ ہے ان الانسان، پوری جامعیت اس کے اندر آ گئی ہے۔ انسان اللہ علیہ ہی چھوڑ دیا جائے اگر یہ چیزیں اس کے اندر نہ ہوں، تباہی تباہی ہوتی ہے اس کے لیے۔ صرف انسانیت کی تاریخ میں وہ چند لمحے میں کہوں گا چمکتے ہوئے جن میں کبھی ایسا ہوا، ایسا معاشرہ قائم ہوا کہ جو فرد ایمان پر اعمال صلاحیت بخش، ہر فرد دوسرے فرد کو اس کی obligation اور حقوق کی یاد دہانی کرے اور اس پہ قائم رہنے کی تائید کرتا چلا جائے۔ اب لیجئے اعجاز قرآن کے لفظ کے انتخاب کا، تاکید، تلقین، امر، اس کے لیے سینکڑوں لفظ اس کے ہاں، تواصع کا لفظ اس نے لیا۔ اس کے معنی ہوتے ہیں ایک دوسرے کو صحیح باتیں جو ہیں وہ اس انداز سے کہنا کہ وہ اور تم ایک ہو جاؤ۔ یہ جو جماعت بنتی ہے جس میں تواصع ہوگا، ایک دوسرے سے یہ کہیں گے، اس جماعت کی وجہ جامعیت، سیمنٹنگ فورس، ان کی ایک ہونے کی، ملت امت بننے کی، ان کی سیمنٹنگ فورس، ان کے ہاں کی کامن فیکٹر جس نے ان کو افراد سے جماعت بنایا ہے وہ یہ ہے کہ ایمان رکھتے ہیں اقدار پہ، اعمال صالح ہیں، ایک دوسرے کو حق کی تاکید کرتے ہیں، استقامت اس کے اوپر قائم ہوتے ہیں۔ اس سے امت محمدیہ یا ملت اسلامیہ بنتی ہے۔ تواصع چیزوں نے میں نے گزارش جو کیا ہے، قرآن کے الفاظ جو ہے پوچھئے نہیں کہ یہ کیا ہے، سوچنے کی یہ باتیں ہوتی ہیں کہ اس نے اتنے لفظ چھوڑ کے یہی لفظ کیوں استعمال کیا، یوں معاشرہ قائم ہوتا ہے۔ اگر یہ چیزیں معاشرے میں نہیں ہوتی تو بھیڑ تو ہوتی ہے، وہ قوم نہیں ہوتی، امت نہیں بنتی، ملت نہیں ہوتی۔ ہرڈ انسٹنکٹ کے ماتحت ہو سکتا ہے کہ وہ گروہ میں اکٹھے بھی رہیں، حیوان بھی رہتے ہیں اس طرح سے، امت نہیں بنتے۔ اور اب یہ نظر آ گیا جو روز ہمارے یہاں یہ قصہ چلا کرتا ہے کہ صاحب اسلام میں بنیاد قومیت کیا ہے، وجہ جامعیت کیا ہے، نیشن کیسے اس کے اندر بنتی ہے، اور لے آئے وہ کہ صاحب ایک جغرافیائی حدود کے اندر بسنے والے گدھا گھوڑا سب برابر، وہ ایک قوم بن جاتی ہے۔ وہ تو عزیزان من مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے والے کی جیب سے بھی ایک قوم نہیں بناتا، وہ تو بناتا ہے اس جیب سے، ایمان
اعمال صالحہ، تواصوا بالحق، تواصوا بالصبر، تواصوا کے اندر ہے کہ وہ یوں ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ سورہ اللہ سے ختم ہوئی برادران، سورہ الحمد، اللہ اکبر۔ کہا تھا کہ ان الانسان لفی خسر، انسان کو علی حالہ ہی چھوڑ دیا جائے تباہی تباہی ہوتی ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزۃ للذی جمع مالا وعددا۔ کہا آؤ ذرا تشریح کر کے تمہیں بتاؤں کہ تباہ کون ہوتے۔ وہاں تو کہا تھا نا کہ تاریخ انسانیت کا نچوڑ یہ ہے، وہ ایک ایبسٹریکٹ چیز بتائی تھی، اب اس کی ایک کنکریٹ چیزیں سامنے لاتا ہے قرآن۔ کون تباہ ہوتا ہے، برباد کون ہوتا ہے؟ تکاثر میں بتایا تھا کہ یوں ہی ایک دوسرے سے بڑھ جانے کا جذبہ آپ دیکھتے ہیں قرآن کے اندر اب کتنا چلا آ رہا ہے۔ تکاثر تھا، پھر بتایا ہے کہ تباہی یوں آتی ہے۔ کہا اور تمہیں آپ بتائیں کیسے آتی ہے، کس کے لیے؟ ویل، تباہی ہے کس کے لیے؟ الذی، درمیان کی بات پھر کروں گا، جمع مالا وعددا، جو دولت کو سمیٹتا رہتا ہے، جمع کرتا رہتا ہے۔ قرآن ہے، یعنی کہنا پہنتا ہی پتہ نہیں ہے نا، کہیں پتہ لگ گیا۔ وہ عددا، پھر 99 کے پھیرنے پڑ جاتا ہے، گنتا ہے، گنتا رہتا ہے، گنتا رہتا ہے۔ واہ، ساری تباہیوں کا موجب سرپلس منی، فاضلہ دولت، گنتا اسی کو ہی ہے۔ ضرورت کی چیزیں تو آپ بارٹر سسٹم میں جب لیتے تھے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا، ضروریات یوں پوری ہوتی ہیں، گنتا اس کو ہے جو باقی بچتا ہے، پھر اس کو گنتا ہے۔ ہاں، کتنے کی ابھی کمی ہے۔ ہاں، جمع مالم و عددا، کہتے یہ ایک مکینیکل ایکشن نہیں ہوتا، یوں ہی بچوں کی طرح کچھ ٹھیک لیا اکٹھی کرتا ہے، کھیل لیا، پھر چھوڑ کے چلے آئے بچے کو، اس کے بعد اس کا خیال بھی نہیں رہتا، وہ کھیل ہوتی ہے۔ کہتا یہ بات نہیں، اس سے ایک ذہنیت پیدا ہوتی ہے۔ عزیزان من، اس ذہنیت کو 2 لفظوں کے اندر قرآن نے بیان کیا ہے، میں کیا عرض کروں۔ جب ان کے اندر میں جاتا ہوں، جو غور کرتا ہوں، وجد مسرت سے جھوم جاتا ہوں۔ لکل ہمزۃ لمزۃ، لکل ذہنیت ان کے، اس کے بعد یہ پیدا ہوتی ہے، سنیے یہ کیا ہوتا ہے ہمزۃ۔ یہ جن کے پاس اتنی دولت جمع ہو جاتی ہے، آپ نے کبھی دیکھا ان کی ذہنیت کی؟ ان کو کسی دوسرے کے اندر کوئی خوبی نظر ہی نہیں آتی، ایک روح ہوتی، کہیں کوئی خیر نظر نہیں، وہ انسان ہی نہیں سمجھتے اور کسی۔ ہمزۃ، وہ کہ جسے اپنے سوا کسی میں کہیں کوئی خوبی نظر نہ آئے، وہ ستیہ ناش تمہارا۔ یہ اتنی بڑی انسانیت، یہ تمام مخلوق، ہر بچہ جو تمہاری طرح پیدا ہوا، اب ان میں تمہیں کہیں کوئی خوبی نظر نہیں آتی، وہ پھر کسی کو انسان ہی نہیں سمجھتا۔ کبھی کسی ایسے کے پاس بیٹھ کے باتیں سنیے، پھر وہ نفرت، حقارت، ذلت، تحقیر، منافرت، دوسروں کے متعلق کوئی خوبی نہیں، اور سر سے پاؤں تک خود سارے عیوب ضمائم کا مجسمہ ہوتے ہیں، لیکن انہیں باہر کسی میں کوئی خوبی نہیں نظر۔ اس کے بعد اگلی ذہنیت، لفظ جامع ہیں قرآن کے، اس زبان کے، اتنی سی بات نہیں، نظر نہیں آتی، حمال، عیب جوئی کرتا ہے، اس طرح سے کچوک کے دے دیتے، حجہ مار مار، کیا بات، اپنی ذات تک ہی نہیں وہ جذبہ رکھتا ہے کہ کسی میں کوئی خوبی نہیں ہے، تسکین نہیں ہوتی اپنی اندر، پھر وہ تو ہاتھ میں ڈسا ہوا ہوتا ہے، تسکین کس چیز سے ہو؟ پھر یہ آوت ہوتی ہے دوسرے کے، یہی نہیں کہ دوسرے کی برائیاں یا
اس میں کوئی خوبی نظر نہیں آتی، پھر وہ دوسرے کو کچوکے مارتا ہے، تنگ کرتا ہے، انزم تشنیعاً برابر کے ہے، اگر ویسے نہیں تکلیف پہنچا سکتا تو زبانی تکلیف پہنچاتا ہے۔ ان کی محفلوں کے اندر بیٹھ کے دیکھ، ان میں سے ہر شخص جتنے تو ان سے نیچے کے ہیں وہ تو انسانیت کی صف میں نہیں ہوتی، بات ہی ختم ہو گئی۔ جو برابر کے ہیں ان کے یہاں بیٹھ کے دیکھیے، ہر ایک دوسرے کو اس طرح سے کچوکے مارتا چلا جائے گا، سارا وقت ان کی مجلسوں میں یہی گفتگو ہوگی، ایک دوسرے کو کچوکے مار رہے ہیں۔ پھر اس کے معنی ہوتے ہیں کسی جماعت کے اندر تفریق پیدا کرنے کی غرض سے اس طرح سے کچوکا مار دیں، یوں ہی یہ دیکھیں کہ کہیں کسی قسم کا کوئی اجتماع ہو رہا ہے، کوئی یونین بن رہی ہے، کہیں یونائٹڈ کچھ ہو رہے ہیں، ہر وہ ترکیب استعمال کر لے گی کہ جس سے ان میں تفرقہ پیدا ہو جائے۔ دیکھیے گا وہ جو مال جمع کر کے عددہ کی کیفیت ہے اس سے بیان کیا جا رہا ہے، ایک لفظ ہے کہ یہ کچھ کرتا چلا جاتا ہے، آگے ابھی بات نہیں آئی، لومزت وہ کہتا یہ ہے، سنیے برادران عزیز، یہ لمز ہوتی ہے آنکھوں سے ایسے کر آنکھ مارنی۔ وہ کہتا ہے کیفیت پھر یہ ہے کہ بزدل اتنا ہے کہ خود کے باہر آ کے خود نہیں کرتا، دوسرے کو آنکھوں کے اشاروں سے اکسا کے دوسرے کے خلاف کرتا ہے۔ خالفت کرنی ہے تو سامنے آؤ، تو کبھی سامنے نہیں آئے گا۔ یہ میں نے کہا نا لمزتن کا، بس میں لفظوں میں کیا بتاؤں، یہ سمجھنے کی بات ہوتی ہم کرتے ہیں نا راجا۔ کیا بات ہے، یہ ذہنیت ہو جاتی ہے جہنم کی آگ، چلتا ہے اس میں نفرت، حقارت، تان و تشنیع، کچوک کے طنز، فخر کے ڈالنے کی ساری اسکیمیں، لیکن بزدلی کی کیفیت یہ کہ باہر نکل کے کچھ نہیں کرتا، کبھی اس کو یوں کرتا ہے، کبھی اس کو یوں کرتا ہے، کبھی اس کے یہ ہوتا ہے لمزہ ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا، یہ ہے جن کے لیے تباہی سے آتی ہے۔ ذہنیت یہ ہو جاتی ہے یحسب ان مالہ اخلدا، وہ ذہن میں یہ سمجھے ہوئے ہے کہ اب میرے لیے کچھ ضرورت نہیں ہے کہ کوئی خوبی، کوئی صلاحیت کسی قسم کی میرے اندر پیدا ہو، یہ میری دولت ہمیشہ تک کے لیے مجھے ان تمام مخالفتوں سے بچائے گی۔ واحد سہارا اس کو یہ سمجھے ہوئے ہوتا ہے، اور اتنا محکم سہارا سمجھے ہوئے ہوتا ہے۔ قرآن نے کہا تھا نا راہ استغنا، تو کہتا ہے مجھے پرواہ کسی کی نہیں، یحسب ان مالہ اخلدا، سمجھتا یہ ہے کہ یہ دولت ہمیشہ کے لیے مجھے ان تمام چیزوں سے بچانے کے لیے کافی ہے، اس لیے مجھے کوئی اور خوبی اور صلاحیت پیدا کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ برادران عزیز، غلط معاشرے پہ نگاہ ڈال کے دیکھیے، غلط معاشرے میں فی الواقع کسی اور خوبی اور صلاحیت کی اس میں ضرورت ہی نہیں ہوتی، صرف دولت مجھے امتیاز رہ جاتی۔ کہتا ہے وہ سمجھتا یہ ہے، لیکن کہا کہ اس کو ذرا بتا دو کہ کل اب ایسا نہیں ہو سکے، اب ایک دور انقلاب آتا ہے، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَاتِ، تمہارا یہ مال حطمہ میں، لفظ میں وہی ابھی استعمال کرتا ہوں، پہلا لفظ ہے لَيُنبَذَنَّ، عام ترجمہ تو اس کا یہ ہوگا ڈال دیا جاتا ہے، لیکن پھر وہی بات کہ یہ لفظ جو ہے یہ کیوں استعمال کیا ہے، بیسیوں سے سنیے عزیزان من، کس طرح سے ایکسپریس کرتا ہے قرآن۔ کہتا ہے وہ انقلاب ایک آنے والا ہے جس میں پھر کیفیت یہ ہوگی کہ اس مال کو راتوں کی تاریکیوں میں یوں باہر پھینکتے پھرو گے جس طرح حرامی بچے کو ماں پھینکتی ہے۔ پھینکنے کی بات تھی،
لفظ کا انتخاب ہے. دیکھتے ہیں برادران عزیز کیا کچھ اس کے اندر خیانت نہیں ڈھا گیا. قرآن سے زیادہ تشریح میں نہیں کرنا چاہتا ہوں. ابھی کہا تھا کہ یہ مال جس کے متعلق یہ سمجھے بیٹھا تھا کہ اس کے ہونے، اس کی موجودگی میں مجھے ضرورت ہی نہیں اپنے اندر کوئی اور خوبی اور خیر پیدا کرنے کی، یہ ہمیشہ کے لیے میرے لیے مدافعت کا کام دے گا. ایک چکر آتا ہے اس انقلاب کا تو اس کے بعد کیفیت یہ ہوتی ہے اس مال کی کہ اس کو اس طرح سے تاریخیوں کے اندر خاموشیوں سے کسی کو علم نہ ہونے کا پتہ لگ، یعنی اس سے زیادہ بھی کوئی چیز ایسی نکارا یا ایسی ہو سکتی ہے کہ جس کو پھینکے کوئی، یہ کیفیت اس مال کی. وما ادراک ما الحطمہ، حطمہ کے معنی ہوتا ہے کچل دینے والی چیز، ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دینے والی. کہتا تمہیں پتا ہے کہ یہ کیا ہے حطمہ؟ 3 آیتیں عزیزان من جن کے اوپر ایک تیسس لکھا جاتا، نظام سرمایہ داری کا محال، وہ دولت کے جس کے متعلق یہ ذہن میں ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے اب مجھے کسی اور کی پرواہ نہیں ہے. وہ کہتا آؤ تمہیں بتائیں کہ وہ کیا ہوتی ہے. نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، پہلی تو چیز یہ. آؤ تمہیں بتائیں یہ جہنم جس کو تم سمجھ رہے ہو، یہ کچل دینے والی، یہ ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والی کیا ہے؟ خدا کے قانون مکافات کی جلائی ہوئی وہ آگ جو انسانوں کے دلوں کو لپیٹ لیا کرتی ہے، تلے چڑھ جایا کرتی ہے اوپر. آفیدہ قلوب نہیں تھا. قرآن ایسا ہے، ترجمہ تو دونوں کا ہی دل ہوا کرتا ہے. الگ وہ مائنڈ ہوتا ہے جس میں جو سمجھنے کی صلاحیت کچھ رکھتا ہے، سمجھے یا نہ سمجھے صلاحیت تو کام میں نہ لائے اور بات ہے. مائنڈ کا وہ فیض جس میں کچھ سمجھنے کی کیفیت ہوتی ہے. فواد مائنڈ کا وہ حصہ ہے جس کا تعلق ایموشن سے صرف ہوتا ہے، اس کے معنی فوز و گداز کے ہوتے ہیں. یہ ساری چیز جو ہو رہی تھی یہ ساری ایموشن کے اوپر مبنی تھی. یہ جمع کرنا، یہ اس کا گننا، یہ نفرت، یہ حقارت، یہ حسد، یہ دوسروں کو کچو کے دینا، اس میں تو قلب کا تعلق کچھ نہیں تھا. فہم کا، ادراک کا، سوچ کا، سمجھ کا، ریزن کا کوئی واسطہ نہیں تھا. یہ خالص چیز آ رہی تھی، خالص ایموشن کے اوپر آ رہی تھی، فواد کی چیز تھی. قرآن یہ لایا ہے تطلع علی الافئدہ، یہ جو سرچشمہ ہے جذبات کا، خدا کی جلائی ہوئی آگ جو اس سرچشمہ جذبات انسانی تطلع اس کے اوپر چڑھ جایا کرتی ہے. بلند ہو جانے کے معنی اس میں ہوتے ہیں برادران عزیز. اور ضمن یاد آ گیا کئی لوگ اعتراض کیا کرتے ہیں صاحب طلوع اسلام، صاحب اسلام تو طلوع ہو گیا تھا کہ 1400 سال ہوئے، اب یہ طلوع اسلام. انہیں پتہ نہیں ہے یہ عربی کے لفظ ہے، پنجابی ترجمہ کر دینے ہوگا. ہمارے ہاں طلوع کہتے ہی اس وقت میں جب سورج چڑھتا ہے. عربی زبان میں طلوع ہوتا ہے کسی چیز کا سرفرازیاں اور سربلندیاں حاصل کر کے اور نمودار ہوتے چلے جانا. تطلع علی الافئدہ، چڑھ جاتی ہے دلوں کے اوپر. کہاں ہے یہ آگ؟ کہاں رکھی ہے یہ؟ اسی وقت اس کو جلایا جائے گا ماچس سے، یا اب بھی موجود ہے؟ قرآن نے تو 20 مقامات پہ یہ کہا ہے کہ تمہاری ہی آنکھیں آج بند ہیں، جہنم تو تمہیں آج بھی دیکھ رہی ہے. وما ہم عنہا بغائبین، تم ہی نہیں دیکھ پاتے، وہ تو آج بھی تمہیں دیکھ رہی ہے. لیکن یہاں دیکھیے نار جو کا آگ، کہاں ہے وہ آگ؟ انہا علیہم موصدۃ فی عمد ممددہ. کہتا یہ وہ آگ تم پوچھو گے کہ کہاں ہے جہاں سے یہ یوں کھول دی جائے گی تو پھر یہ دنوں کو لپیٹ لے گی. کہا کہ یہ انہی بلند ستونوں کے اندر بند ہوئی ہے جن کو یہ زندگی کے سہارے سمجھے گا، یہ ٹوٹ جائے گی اور لاوا بہ نکلے گا. عمد ممددہ، وہ ستون بڑے لمبے لمبے جس کو انہوں نے سمجھا ہوا تھا، جو یہ سمجھتا تھا کہ اس کے سہارے کے اوپر یہ میرا قصر مشید جو ہے یہ ٹکا ہوا ہے،
انہی ستونوں کے اندر تو وہ بند ہے، اور کہاں سے آئے گی وہ؟ ہوگا یہ کہ ہوتما، یہ ستون ٹوٹ جائیں گے اس دن، اندر پگھلا ہوا لاوا ان کے اندر جمع ہوا ہے، باہر نکلے گا، بھائی اتنی سی بات ہے، نہ باہر سے آگ آئے گی نہ کوئی جلانے والا آئے گا۔ انَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ، بند کی ہوئی ہے انہوں نے خود۔ یہ بڑے بڑے ستون جو کھڑے ہیں، وہ تھا نا مالہ اخلدہ، سمجھے بیٹھا ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے یہ مال جو ہے میرا محفوظ رکھنے والا ہے۔ بڑے بڑے ستون اس نے سمجھ رکھا تھا اس کو، یہی اس کی زندگی کے سہارے، یہی اس کے ستون، کہا وہ آگ ان کے اندر بند ہے۔ موسدت ان ستونوں کے اندر بند ہے، ہوگا یہ کہ حتما ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والی، وہ ایک انقلاب آئے گا، بس وہ ان ستونوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرے گا، ان کے اندر وہ پگھلا ہوا لاوا جو ہے یہی بہ نکلے گا، اسی سے یہ تباہی آئے گی۔ ویل، تباہی ہے ان کے لیے۔ یہ ہے وہ چیز جو کہا ساری تاریخ انسانیت اس پہ شاہد ہے کہ ان الانسان لفی خسر، انسان میں جب یہ ذہنیت پیدا ہوتی ہے تو پھر تباہیاں اور بربادیاں اس انسان کے لیے آ جاتی ہے۔ سورہ الحمزہ 104 سورت برادران عزیز ختم ہوئی، آئندہ ہم سورہ الفیل 105 لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔